क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम अपने पहले मैच में आज नीदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में मद्दे मुकाबिल होगी। मैच दिन 1:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए हैं। तैयारी अच्छी है, तमाम खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मैदान में उतरेंगे। कप्तान बाबर आजम। Oh, it sounded all right. It's gone high in the air. Root is making progress towards it, but not. And that's it. ICC वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 37वें ओवर्स में हासिल कर लिया। डेविन कॉनवे और रशन रंधवा की सेंचुरियां। मेगा इवेंट पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 19वीं एशियन गेम्स इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मेजबान चीन 180 सोने, 100 चांदी और 56 कांसी के तमगों के साथ सरे फहरिस्त। जापान 44 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि जनूबी कोरिया की 33 सोने के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। और पाकिस्तानी कोपहमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। चीन की 8188 मीटर बुलंद चोटी चोओयू सर करके 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपहमा बन गए। शहरोज को 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने का एजाज के हसूल के साथ सिर्फ एक मुहिम की दूरी पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और आपके साथ खबर शेयर करेंगे कि दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफरंगा में कोल्ड डेजर्ट रैली सज चुकी है। इफ्तिताही तकरीब जारी है। शगर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, गुलजार शिगरी। मजीद अपडेट्स उन्हीं से लेते हैं। जी गुलजार, आगाह कीजिएगा। सरफरंगा 5th एडिशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी हैं। इफ्तिताही तकरीब में याक रेस, घोड़ों की रेस, पैराग्लाइडिंग के अलावा लोकल जो फ़नकार है वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। बात करें अगर सरफरंगा रैली की, तो इस साल ट्रैक को 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 80 किलोमीटर का कर दिया है, जिसमें मुल्क भर से 125 से ज़्यादा रेसर शिरकत कर रहे हैं। इस इवेंट में बाइकर्स भी खूब बाइक्स दौड़ाएंगे। अगर हम बात करें इस इवेंट के बारे में, तो आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। कल ब्लाइंड लेक पर मुकामी ज़हबानी होगी और 8 तारीख को फाइनल रेस जो है वो इसी मुकाम पर सरफरंगा शिगर में मुनक़िद होगा। जी बहुत शुक्रिया गुलजार। इस हवाले से मजीद भी हम आपसे डिटेल लेते रहेंगे। नाज़रीन, निगरां हुकूमत की जो पॉलिसीज़ है, माशी पॉलिसीज़, उसके हवाले से जो डॉलर की कदर में कमी आई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको लिए चलते हैं मुल्तान के डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब हुकूमत की मौसर हिकमत अमली की बदौलत जनूबी पंजाब को दोबारा कॉटन बेल्ट में बदलने की कोशिशें कारगर साबित हो रही हैं। रवां बरस पंजाब में कपास की मजमूई पैदावार का तखमीना अगर लगाएं तो ये 70 लाख गांठे लगाया गया है और इस साल गुज़श्ता बरस की निस्बत 125% कपास की ज्यादा घाटे हासिल होने की तवक्को है। मजीद क्या तफसीलात है, मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। फरहान, कपास की बेहतरीन फसल के हवाले से महकमा ज़राअत मुख्तलिफ इक़दामात ले रही है, जरा उनका अहाता कीजिएगा और उसके क्या आउटकम्स आप देख रहे हैं वो भी बताइएगा। कपास की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत की काबिशें जारी हैं। रवां साल कपास की मजमूई पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 48.1% ज़्यादा है, जबकि खेतों से 34 लाख गांठों का हसूल किया जा चुका है, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 64.4% ज़्यादा है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सईद अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा, अदाद शुमार तो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी कपास के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं महकमा ज़राअत की जानिब से? अव्वल तो ये जो क्वालिटी का इशू है बहुत बड़ा इशू है। जब पिकिंग का टाइम होता है उसमें शबनम पड़ी होती है। हमारी जो बिजाई है वो 6 बजे शुरू ना हो बल्कि 8 बजे 8:30 बजे, ताकि उस वक्त जो ड्यू है शबनम है वो ख़त्म हो जाए। कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करना है, उसके अंदर कोशिश करनी है कि हमारी तरफ से कोई और धागा, कोई और बाल, कोई और इस तरीके से सर को ढांप के रखना है और इस तरीके से आपने नीचे से ऊपर पिक करना है। अगर ऊपर पिक करेंगे तो जो ट्रैश है वो नीचे जाएगा, वो नीचे वाली क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। शुरू की जो काटन है ये बिल्कुल वाइट साफ सुथरी
जैसे हमारे पहले बलूचिस्तान से आती थी, ऐसे ही जो अगेती काश्त हुई है उसकी बहुत क्वालिटी आला दर्जे की थी और बड़े अच्छे रेट में वो चली है। बाद में कुछ बारिशें उसकी वजह से कुछ कमज़ोर हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी इस चीज़ को फोकस किया जा रहा है कि क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है और उसका रेट भी फार्मर को मिल रहा है। इस साल फी एकड़ जो पैदावार रही है कपास की वो 11.7 है, जबकि पिछले साल ये 7.5 थी। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा डिटेल से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, निगरा हुकूमत की जो मस्बत मौशी पॉलिसीज़ हैं उनके समरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। डॉलर की कदर में खासी कमी देखी गई है। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये और 15 पैसे मजीद सस्ता हो चुका है। इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 282 रुपये है और 53 पैसे पर पहुंच चुकी है। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 115 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 47,565 पर पहुंच चुका है। मजीद क्या तफसीलात है हमारे नुमाइंदे कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़मीर अब्बास, उनसे जानते हैं। ज़मीर, गुज़श्ता अगर हम 30 दिनों का अहाता करें तो तकरीबन 23 से 24 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आया है, खासा डेप्रिशिएट होते नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अगर हम सिर्फ देखेंगे सवा महीने में ही, यानी कि पिछला महीना जो गुजरा है उसके जो 5वीं तारीख को जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया था हुकूमत ने और आज ऑलमोस्ट 1 महीना मुकम्मल होने वाला है। अगर देखा जाए तो उस पूरे टाइम में डॉलर जो कि अपने बुलंद तरीन सतह पे था, चाहे वो इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट हो, तो अब तकरीबन ओपन मार्केट में डॉलर 44 रुपये कम हो चुका है सिर्फ इस 1 महीने के अंदर, जबकि इंटर बैंक में डॉलर 24 रुपये और 47 पैसे कम हो चुका है। सितंबर के महीने में इंटर बैंक में डॉलर जो था वो 307 तक पहुंच चुका था, ये बुलंद तरीन सतह रही उसकी, जबकि ओपन मार्केट में 325 पर पहुंच चुका था। तो अब आप देखेंगे हुकूमत की जो ये पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, न ये सिर्फ नॉर्मल कार्रवाई नहीं थी बल्कि सख्त कार्रवाई थी और अक्रॉस द बोर्ड रही। हमने देखा कि तमाम जो शहर थे, बड़े शहर, बल्कि चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में छापे मारे गए, वहाँ से करेंसीज बरामद की गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा तो कुछ स्टेट बैंक ने कुछ जो चैनल्स हैं खास करके जो मनी ट्रांसफ़र के हवाले से कुछ चेन्स थे उनको भी जो सस्पेंड किया, उनकी रजिस्ट्रेशन, इसलिए क्योंकि वो हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस पाए गए थे। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि डॉलर की सूरत ऐसी नहीं रही, दीगर करेंसीज में भी काफ़ी डिप आया है। यूरो जो पिछले सितंबर में पहली तारीख को 351 रुपये पे था, आज वो 257 रुपये में है, तो कुल मिला के 54 रुपये इसमें कम हो चुके हैं, जबकि जो पाउंड स्टर्लिंग है वो 412 तक पहुँच चुका था और अब 347 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 65 रुपये इसमें कमी हुई है। आप देखें कितना ज़्यादा नुकसान दिया जा रहा था पाकिस्तान को, खास करके सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ की, फिर स्मगलिंग करने की कोशिश की, सिर्फ मसनूई किल्लत पैदा करके। अब अगर देखा जाए बहुत शुक्रिया, आप डिटेल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, फिश फार्मिंग देही इलाकों के साथ साथ शहरों में भी खासी मकबूल होती जा रही है। घरेलू सतह पर फिश फार्मिंग के लिए बायोफ्लॉक सिस्टम बहुत कामयाब है और उसका रुझान तेजी के साथ बढ़ रहा है। रहीम यार खान के शहरी ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी वाला मछली घर बनाया है, जिसमें ना तालाब बनाने की ज़रूरत है और ना ही मछलियों की खुराक पर खर्चा होता है। तफसील हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इशफाक अहमद। रवायती तरीके से मछलियाँ पालना एक मुश्किल काम था, जो अब बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हो गया है। रहीम यार खान के शहरी ने बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी वाला मछली घर बनाया है, जहां पानी के टैंक में 12,000 लीटर पानी स्टोर करके 1,500 तक मछलियों की अफजाइश की जा रही है। इस स्मार्ट बायोफ्लॉक फिश फार्म में 12,000 लीटर के एक टैंक से 1 एकड़ के रवायती फिश फार्म के बराबर मछली की पैदावार हासिल हो रही है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के टैंक पर 1,40,000 रुपये खर्चा आता है, जिससे 3,80,000 रुपये सालाना आमदनी होती है। ये एक ऐसा कारोबार है जिसके लिए आपको थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तकरीबन 700-800 ग्राम तक इसका वज़न चला जाता है। तो ये फरवरी के महीने में हम ये स्टार्ट करते हैं सेल करना। लोकल मार्केट में भी सेल करते हैं हम और इधर परचून रेट पे भी हम सेल करते हैं। बायोफिश फार्म में एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत कम है, दूसरा टैंक में मौजूद कम जगह पर सैकड़ों मछलियां पालने के लिए मछलियों को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया है। बायोफ्लॉक फिश फार्म के लिए किसी खास किस्म की मछलियों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के रवायती फार्म में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वही तमाम इकसाम बायोफ्लॉक में भी पाली जा सकती हैं। जिन लोगों के पास ज़मीन कम है या जगह कम है, उनके लिए है कि वो इस फ़िश फार्मिंग को, इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल फ़िश फार्मिंग पाकिस्तान के अंदर है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगह और बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इस टेक्नोलॉजी से बनाए गए मछली घरों से न सिर्फ मुल्की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, बल्कि इसे एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान।
میپکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے. اگر وہاڑی کی بات کریں تو اب تک میپکو سرکل وہاڑی نے 205 بجلی چوری کو پکڑ کر ان پر 1 کروڑ 47 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں بہادر حسین بتا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں. سرکل وہاڑی میں بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے. میپکو سرکل وہاڑی نے مختلف کارروائیوں کے دوران 205 کنیکشن پر بجلی چوری پکڑ کر بجلی چوروں پر 1 کروڑ 47 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے، جس میں سے 70 لاکھ روپے وصول کر لیے گئے ہیں اور 12 بجلی چوروں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جتنے بھی بجلی چور ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہم گرفتار کریں، اور جو ہمارا میسج ہے وہ یہی ہے کہ بجلی چوری اب نہیں. بجلی چوری کرنے والے 205 صارفین کو 3,19,000 یونٹس چارج کیے گئے ہیں. 198 بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کرا دیے گئے ہیں اور 7 بجلی چوروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. بجلی چوروں کے خلاف جو کریک ڈاؤن حکومت نے شروع کیا ہے یہ انتہائی اچھا اقدام ہے. ضلع بھر میں بجلی چوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جا رہی ہیں. تحصیل وہاڑی میں 70، بورے والا میں 75 اور میلسی میں 60 بجلی چوری کے کنیکشن پکڑے جا چکے ہیں. بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. آپریشن کے دوران بجلی چوروں کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی کرنے والوں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے. بہادر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی. 21 اکتوبر کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کے شایع شان استقبال کر رہے ہیں. اپنی مکمل مارکیٹوں سے لے کے مینار پاکستان تک ہر جگہ میاں نواز شریف صاحب کا مختلف جگہ پہ استقبال کیا جائے گا اور ان کے شایع شان استقبال ہوگا. تمام مارکیٹیں الحمدللہ لاہور کی مختلف جو بھی انجمنیں ہیں ٹوٹل میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں. عطا جٹ صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہیں ہو؟ ان کو رہنے دو یہیں پہ جی، تھوڑا سا 1 منٹ ذرا. یہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ. اشرف بھٹی گروپ، کل ہماری میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس میں تمام لاہور کی چھوٹی بڑی مارکیٹوں کے صدور اور تاجر نمائندے وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے یک زبان ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد اور ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں ان کا والہانہ استقبال کریں گے، کیونکہ اس وقت اس ملک کو جو مشکل میں پھنسا ہے، بھور میں پھنسا ہے، وہ ایک ہی بندہ نکال سکتا ہے، وہ اس کا نام ہے میاں نواز شریف. تو پاکستان کو بہت ضروری ہے، پاکستان کی مجبوری ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں اور آگے. ناظرین، نئی میر چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران کی نیوز کانفرنس آپ نے سنی. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست. میں ہوں شہزاد رضا. کسی بھی مہذب، جدید اور جمہوری معاشرے میں یقیناً کرپشن کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر کسی شخص نے کرپشن کی ہے یا کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ماضی میں ہمارے ہاں احتساب کے نام پہ یا تو فراڈ ہوتا رہا، یا غلط بیانی ہوتی رہی، یا سیاسی انتقام لیا جاتا رہا. کانسیپٹ بہت اچھا تھا کہ جن سیاستدانوں نے یا کسی بھی سرکاری افسر نے یا ریاستی اداروں میں کام کرنے والوں
والوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان پر قانون کا برابری کی سطح پر اطلاق ہونا چاہیے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. اور سیاستدان زیادہ بدنام ہے کیونکہ وہ پبلک فگر ہیں اور ان کی گرفتاری, ان کو سزا دینا مطلب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر ادارے اس چیز سے مبرہ ہیں. وہاں پر بھی ہمیں بہت سے ایسے کیسز ملتے ہیں جو کہ اب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں, کورٹ کے عدالتوں کے ریکارڈ کا حصہ ہیں, جو ہم اس پروگرام میں آگے ڈسکس بھی کریں گے. تو اس سے کوئی بھی مبرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. ایک اچھا احتساب کا نظام یقیناً ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے, لیکن اگر صرف اور صرف اس کو استعمال کیا جائے اپنے سیاسی مخالفین کے احتساب کے لیے یا ان سے انتقام لینے کے لیے تو یہ سارے کا ساری چیز جو ہے نا غلط ہو جاتی ہے, اور پھر جس رفتار سے معاشرے نے, ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے وہ نہیں ہو سکتی, اور یہ ہم کئی دہائیوں سے محسوس کرتے اور دیکھتے آئے ہیں. اگر صرف ماضی کی حکومت کا جائزہ لیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا, تو بہت سی سیاسی گرفتاریاں ہوئیں احتساب کے نام پہ, لیکن ایک بھی کیس میں کسی شخص کو سزا نہیں ہو پائی, نہ ہی 1 روپے کی کوئی ریکوری ہوئی. اب یہ ضرور سوال کرنا چاہیے کہ اس ساری کی ساری ایکسرسائز کا کیا نتیجہ تھا. مختلف اس پہ دلیل آ سکتی ہیں, تعویلیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ پروسیکیوشن ٹھیک نہیں تھا یا کسی طریقے سے سسٹم کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی, جو 2018 کو ان کی گرفتاری ہوئی, اور تقریباً اپنی بیٹی کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ تقریباً 70 دن وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے, اور اس کے بعد ضمانت کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے. اسی طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کی بعد میں گرفتاری ہوئی جو کہ 3 مہینے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں, لیکن پھر کچھ ثابت نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا 2018 میں, اور تقریباً 7 ماہ گرفتار رہنے کے بعد وہ نہ صرف بری ہوئے بلکہ جیل سے بھی رہا ہوئے, اور اس کے بعد ان پر کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو پائی. حمزہ شہباز شریف کا کیس بھی اسی طرح سامنے ہے کہ جو تقریباً 20 ماہ جیل میں رہے لیکن ان پر کچھ ثابت نہیں ہوا. آصف علی زرداری صاحب تقریباً 6 ماہ جیل میں رہے 2019 کے سال میں, لیکن اگین ان پر کچھ ثابت نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی وہ تقریباً 7 سے 8 سال کا عرصہ جو ہے انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارا. فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. سید خورشید شاہ صاحب تقریباً 2 سال جیل میں رہے, لیکن اگین کچھ بھی ان پر قانون نافذ کرنے والے ادارے یا نیب کا ادارہ ثابت نہیں کر سکا. اس پہ کسی کو الزام دینا مقصود نہیں ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ واقعی احتساب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ چیز بھی ثابت کرنی ہے, اور تاکہ پتہ چلے کہ واقعی آپ ٹھیک ٹریک پہ جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اب سیاسی جماعتیں جو احتساب کا نعرہ لگاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ اس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے ووٹرز کو دوبارہ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ ساری بات کر رہی ہیں, اٹس اے ایزی سیل. لیکن اگر بات کی جائے احتساب کی اور دوسری طرف بات کی جائے ایک ایسے بیانیے کی جس میں ملک کی ترقی مقصود ہو, سیاسی جماعتیں یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے احتساب کا نظام اپنی جگہ قائم ہے, اس نے چلنا ہے, لیکن ہمارا مین اور کور آبجیکٹو ہے کہ ہم نے ملک کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم کرنا ہے. کیا ہم یہ سب سوچ رہے ہیں؟ اس پر آج گفتگو کرتے ہیں. میرے سامان ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد رحیم امان صاحب, ڈائریکٹر جنرل ہیں لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رحیم صاحب آپ کا. حافظ احسان کھوکر صاحب ماہر قانون ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بیرسٹر عامر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ماہر قانون بھی ہے, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر رحیم صاحب آپ سے اگر میں آغاز کروں, آپ تو ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے, اور یہ سارا کا سارا جو مختلف ادوار میں اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیوز ہوتی ہیں ان کو بھی یہ بڑے آپ نے قریب سے دیکھا, اس کے نتائج کیوں برآمد نہیں ہوئے؟ آپ نے گرفتاریاں بھی کیں, میڈیا ٹرائل بھی ہوا, بہت کچھ ہوا, اس پہ الزامات بھی بڑے بڑے تھے, لیکن کچھ ہوا نہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ سر دیکھیں, قانون اٹسیلف بڑا کلیئر تھا کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹائم دیتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر ٹرائلز کو کنکلوڈ کرنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ٹرائل جو تھے وہ ایئرز اینڈ ایئرز پرولونگ ہوئے. تو اس دوران جو ایویڈنس ہے, خاص طور پر جو آپ کا وٹنس ہے, بہت سارے وٹنس یا تو نوکریوں سے چلے جاتے ہیں یا ان کی میموری اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ جب وہ کورٹ میں ایویڈنس دیتے ہیں تو وہ اس طرح وہ ایویڈنس نہیں دیتے جو کیس میں ایک کنوکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس طرح کنوکشن ہو سکے. اور اسی طرح یا وہ ایویڈنس ضائع ہو جاتی ہے, تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایویڈنس کی بیس پہ. اور دوسرا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو تھا وہ ایک نیا ادارہ اسٹیبلش ہوا تھا NOA 2002 کے تحت. 23 سال ہو گئے جی, میں اس وقت سے بات کر رہا ہوں. تو ان کو اپنا ایک پرماننٹ جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تھا, کیونکہ پرماننٹ پراسیکیوشن کرنی تھی, وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا, تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ لوگ اتنے ویل ورسڈ ہو جائیں, اتنے اسکلڈ ہو جائیں کہ وہ اپنا کیس کو ایک منطقی انجام تک پہنچوا سکیں.
اور اس کے ساتھ ان کے آئی اوز. انفارچونیٹلی ان کی جو انویسٹیگیشن جن آئی اوز نے کی, آپ دیکھیں پولیس کو قائم ہوئے اس سے کئی دہائیاں ہو گئی ہیں. جتنی بھی ایکویٹل ہوتی ہے وہ کورٹس میں وہ فالٹی انویسٹیگیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. سنگل ڈیجٹ میں کنوکشن ریٹ ہے جبکہ باقی ساری آپ کی جو ہے ایکویٹل ہے. تو یہ ادارہ جو تھا اس نے تو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا, اس کے لیے اسپیسیفک سکلز چاہیے تھیں, نالج چاہیے تھی, ایکسپرٹیز چاہیے تھی. میں آپ کو صرف ایک سنگل لائنر بتاتا ہوں. میں ایک کیس میں وکالت کیا کرتا تھا, میں ڈیفنس کاؤنسل تھا, اور جب اس کیس کا میں نے ریفرنس دیکھا جس کو اب سادہ لفظوں میں چالان کہہ لیں یا 173 کی رپورٹ کہہ لیں, تو میں پروسیکیوشن وٹنس میں میرا بھی نام لکھا ہوا تھا. تو آئی وینٹ ٹو ڈی جی نیب اور میں نے کہا جناب میں ڈیفنس کاؤنسل ہوں, آپ کے آئی او صاحب نے میرا نام کہاں بیچ میں وٹنس کے طور پر لکھ دیا. کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو گیو اپ کر دیتے ہیں. میں نے کہا وٹ ڈو یو مین بائی گیو اپ؟ گیو اپ تو تب ہو کہ جب میں آپ کا وٹنس ہوں اور آپ میری وٹنس کو اننیسیسری سمجھیں, اتنی امپورٹنٹ نہ سمجھیں. بھائی میں ڈیفنس کاؤنسل ہوں. اب آپ سوچیں جس ادارے کو اتنی بات کا نہیں پتا کہ ڈیفنس کاؤنسل ان کا وکیل نہیں ہو سکتا. بالکل بڑا انٹرسٹنگ آپ نے مثال دی, لیکن سوال ایک یہ ہے کہ یہ تو پرانی بات ہوگی. اگر ہم پچھلی حکومت پہ چلے جائیں, ایک طرح سے جو سیاسی مخالفین تھے تحریک انصاف کے, پروسیکیوشن بھی دبا کے ان کے خلاف سے مراد ان کام کر رہا تھا, کوئی پریشر نہیں تھا. ایک محتاط اندازہ یا لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی, پورے ریاستی ادارے ساتھ کھڑے تھے. عدلیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی جو جھکاؤ تھا وہ یہ تھا کہ کرپشن جنہوں نے کیے, جن سیاستدانوں نے سزا ملے, یعنی کہ جتنے اس میں لوازمات ہونے چاہیے تھے وہ سب شامل تھے. لیکن پھر میں نے یہ جو آپ کو 5-7 ایگزامپلز دی ہیں, کسی ایک شخص کے بارے میں بھی آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے. سر انویسٹیگیشن کرنے والے ایکسپرٹ کی تو ایکسپرٹیز وہیں تھی نا. پروسیکیوشن میں تو بھی تو آپ باہر سے لوگ لے کے آئے آپ کے پاس. لیکن میں 2000 کی بات نہیں کر رہا سر, یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں. 17 سال بعد بھی آپ کی ایکسپرٹیز نہیں بڑھی. سر دیکھیں نا, آپ کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ ود دی گورنمنٹ چینج ہوتا ہے, آپ چینج کرتے رہتے ہیں, تو نئے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. آپ نئے لوگ لائیں, میں ان کا مخالف نہیں ہوں, آپ ایکسپرٹس لوگ لے کے آئیں, لیکن میں سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ کی بہتری کی بات کر رہا ہوں. جب تک ڈپارٹمنٹ اپنے یہ 2 پرماننٹ سیٹ اپ نہیں بنائے گا, جن کے پاس اپنی انسٹیٹیوشنل میموری ہوگی, جن کے پاس تمام کیسز کا بیک ریکارڈ ہوگا کہ ایک سرٹن کیس میں ایکویٹل کیوں ہوئی تھی تاکہ وہ دوبارہ نہ کیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات جو آپ نے پوائنٹ کی وہ ٹھیک ہے, بہت زیادہ ایگزیجریشن بھی ہوئی, وہ چاہے پولیٹیکل گین کے لیے کی گئی, بہت زیادہ ہائی فائی بڑھا کے پیش کیا گیا, اور وہ شاید اس طرح کے وہ حقائق نہیں تھے, تو جب بعد میں پھر پروسیکیوشن کو سٹرگل کرنا پڑا پروف کرنے کے لیے, جی پروف کرنے کے لیے, تو وہ اب کتنی مینیپولیشن کرتے ہیں. I get back to you on this. حافظ احسان گوگر صاحب, کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف جتنا مرضی خطرناک خوفناک قسم کا کیس ہے, آپ پہ چارجز ہیں, کوئی آپ جیسا اچھا وکیل کر لیں تو بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں. تو اس میں ہم وکلا حضرات کو بڑے ادب کے ساتھ ہم ان کو بھی مورود الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ بھی مطلب کوشش کرتے ہیں کہ چاہے ان کا کلائنٹ کسی بھی کیس میں پھنسا, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے بچا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا, اور آج جو آپ نے ٹاپک چنا ہے یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پاکستان کی گورننس کے لیے, پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, پاکستان کے اندر افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اور یہ موقع ہمیں فراہم کرے گا کہ ہمارے اندر کیا لوپ ہولز ہیں اور کہاں تک ہم انہوں نے ایڈریس کیے اور آگے ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس سارے اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس جب سے پاکستان بنا ہے تو اس کو ہم براڈلی 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس ساری ایکسرسائز کو جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. پاکستان کے اندر جو پہلا لا تھا اور ابھی بھی وہ ہے 1947 کا اینٹی کرپشن لا. اس کے بعد سے لے کے دوسرا فیز آیا جو سیف الرحمان جس کو ہم احتساب کے نام پہ کہتے ہیں PMLN کا آیا, 97 کا ایک لا آیا, اور تیسرا وہ لا تھا جو جنرل مشرف جو ہے وہ لا لے کے آئے 99 کا. اب 47 کا جو لا تھا اگر آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو وہ 47 آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں تقریباً جو ہے وہ 47 ایئرس تک جو ہے ہم نے اس لا کے اندر نہ ڈیولپمنٹ کی نہ اس لا کو آگے لے کے چلے. مطلب یہ ہوا کہ ہماری سٹیٹ کا ریزولو جو تھا وہ اس ملک کی اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, افیکٹو انسٹیٹیوشن, پروسیکیوشن وہ نہیں تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی دفعہ ہم نے پبلک آفس ہولڈرز کو کلیئرلی رسپانسیبل کیا 1997 کے اندر.
अब 97 के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं, लेकिन जो बीच में बाकी कवानीन आते रहे, एब्डो आया, प्रोडा आया, जिसका मकसद ये था कि सियासी मुखालफन को रोक दिया जाए। एब्डो करप्शन को डील नहीं करते, नहीं, लेकिन मकसद तो यही था। बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और जिन्होंने करप्शन की है उस चीज के अंदर मैं आपको बताऊं। अब जब 97 का हमारे पास एक लॉ आया तो जो जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया उसका आपको भी पता है कि किस हद तक जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उस दौर के अंदर आई, और हमने टारगेट अकाउंटेबिलिटी जो है उसके अंदर हम उस चीज के अंदर गए, और हमारा मकसद जो था वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं था। उसके बाद हुआ क्या कि जब 99 के अंदर टेक ओवर हुआ और जनरल मुशर्रफ आए और उनका एक 7 पॉइंट एजेंडा था, उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी आया तो ये वो लॉ था जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने डिस्कशंस के बाद नहीं लेके आए थे, और उस लॉ के अपने डायनामिक्स थे। उस डायनामिक्स उसका रिजल्ट्स ये निकला कि जब उस लॉ ने टेक ऑफ करना चाहा और उस एक नैब के चेयरमैन ने जब अक्रॉस द बोर्ड सब पे हाथ डालना चाहा तो उस नैब के चेयरमैन को बदल दिया गया। उसके बाद एक ऐसी कंट्रोवर्सी इस मुल्क के अंदर स्टार्ट हुई कि जिसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी आई, जिसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी आई, जिसके अंदर वीक प्रोसिक्यूशन भी आई, जिसके अंदर आपके चेयरमैन भी बार बार उसके अंदर बदलते गए। अब ये खेल जो है ये पिछले 24 साल से इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, ना उसने पाकिस्तान की करप्शन को रोका है, ना उसने पाकिस्तान की करप्शन के आगे बंद बांधा है, बल्कि अब ये सेंटिमेंट्स ये बात आए हैं इस चीज के अंदर कि 24 साल बाद भी हम किस जगह खड़े हुए हैं कि जिन केसेस का आपने एग्जांपल्स दिया है वो एग्जांपल्स जो हैं वो इस सारे सिस्टम को डिफीट करते हैं। अब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो क्लियरली इस चीज के अंदर है कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो थी और जिस दौर का भी आपने जिक्र किया हुआ है, वो किसी भी सूरत जो है इस मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव नहीं करती थी। और उसका रिजल्ट निकला कि जब आपका स्टेट रेजोल्यूशन नहीं है और आगे जाके आपके जो इदारे हैं जिनके अंदर आपने देखा कि किस तरह चेयरमैन भी लगते रहे, किस तरह प्रोसिक्यूटर जनरल भी आते रहे, और ये जो नैब जिसके आज हम जिक्र करते हैं ये सारे का सारा जो था जिसके अंदर डेपुटेशन पे लोग लेके आए गए, और उनका टारगेट्स जो था वो ये था कि जो आपको इंट्रस्टमेंट की जाए वो आपके सामने आए। अब जब वो सामने उसके अंदर आपके आया तो आपने देखा कि बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, और जो 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसके अंदर हमने किया क्या कि रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन का हमने कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें आपने देखा कि एग्जेगरेटेड जो थी वो आपकी इन्वेस्टिगेशंस की आई कि 350-400 बिलियन के अंदर आया। अब वो सारी चीजें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि जितनी देर तक स्टेट ये रिजॉल्व नहीं करेगी कि हम अकाउंटेबिलिटी पे जाएंगे, हमारा एक अक्रॉस द बोर्ड नया लॉ अकाउंटेबिलिटी का आएगा जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग आप समझते हैं कि एक नए बिल्कुल एक फ्रेश और नए कानून की जरूरत है, आप ये समझते हैं? बिल्कुल, और वो इसी तरह है कि जिस तरह दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक ने नेशनल क्राइम एजेंसी की है, वो सारे के सारे देर तक एविडेंट टाइम बाउंडेड नहीं जाएंगे। अगले भी 24 साल अगर आप इसी प्रोसेस के अंदर रहेंगे तो आपके सामने यही रिजल्ट आएगा। और पॉइंट टेकन सर। मैं जरा बैरिस्टर आमिर हसन साहब को भी इसमें शामिल कर लूं। बैरिस्टर साहब, हर हुकूमत ने, सियासी हुकूमत ने, बावजूद इसके कि आपको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे गुज़िश्ता हुकूमत की जो ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव पे, लेकिन कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। और अब भी जब आप सियासी मुहिम चलाएंगे तो एहतसाब का नारा जो है ये इतना कॉमन है कि हम गुज़िश्ता कितने ही इलेक्शन से ये सुनते चले आ रहे हैं। आपके ख्याल में अब इस बयानिए को तब्दील नहीं होना चाहिए कि मुल्क की डेवलपमेंट, तरक्की का बयानिया जो है हर सियासी जमात लेके चले? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एहतसाब को बयानिया नहीं बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि एहतसाब तो निज़ाम का नाम है। एहतसाब तो आपके समाज के अंदर एक जो तरीक़ाकार है उसके अंदर एहतसाब होना चाहिए, आपके आइन के अंदर एहतसाब का निज़ाम है। जो भी रियासतें, मुल्क या समाज एहतसाब के लिए स्पेशल लॉज बनाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाते हैं, तो फिर वहां पे कभी एहतसाब नहीं होता। फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि हमारे एहतसाब का इदारा विच हंटिंग कर रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहा है या मैनूवरिंग कर रहा है। ये हालिया आखिरी फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं। देखिए, एहतसाब की क्यों जरूरत नहीं है। जिन्ना साहब ने अपनी इब्तदाई तकरीर में कहा था, जो दस्तूर साज असम्बली से की थी, कि करप्शन नहीं होनी चाहिए और करप्शन को रोकना चाहिए। एंटी करप्शन लॉज आ गए 47 के अंदर। अच्छा, अब अगर आपके पास लॉज आ गए तो फिर आपको उसी लॉज को मजबूत रख के सबके ऊपर यकसा तौर पे लागू करना चाहिए था।
ہوا کیا ہے پاکستان کے اندر کہ ایک تو اسپیشل لاز بنے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی اسپیشل کلاس کی یا اسپیسیفک سمجھ لیں پولیٹیشنز کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اسے بھی احتساب کے اندر ہی رکھیے. طریقہ تو یہی تھا کہ 8 سال تک سیاستدانوں کو ایبڈو کے تحت سیاست میں حصہ نہ لینے دیا جائے. اور یہ کون سے سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان بنایا, اور روک کون رہا تھا جس کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا. ساری پولیٹیکل کلاس جو بانیان پاکستان میں شامل تھی انہیں لیٹ 50s اور ارلی 60s میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اور اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی جو عوامی لیگ تھی اس کا بیڑا غرق کر کے وہاں سے پھر مجیب جیسی قیادت آئی جس نے پاکستان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل احتساب, پاکستان پیپلز پارٹی احتساب کے اوپر یقین رکھتی ہے, لیکن وہ احتساب جو آئین کے اندر ایک آئینی ادارہ بنا لیں احتساب کا. اچھا چلیں, یہ اگر آپ کی بات میں بیرسٹر صاحب آپ کی بات اگر میں تسلیم کر لوں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انتقامی کارروائی کا جو رستہ ہے وہ نہیں اپنایا, لیکن کیا پیپلز پارٹی سے یا پیپلز پارٹی کی حکومت سے جو 2008 میں آئی تھی یہ شکوہ نہیں بنتا کہ آپ نے 18ویں ترمیم پاس کی, بہت چانس تھا اور بڑا روم تھا, اسپیس تھی آپ کے پاس کہ آپ جن قوانین یا جن پروسیجرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو ختم کر سکتے تھے, ان کو ٹھیک کر سکتے تھے, لیکن آپ کی حکومت نے بھی انفارچونیٹلی نہیں کیا. دیکھیے ہم اس وقت کہہ رہے تھے, لیکن اس وقت کی اگر آپ تناظر میں دیکھیں ایک افتخار چودھری صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے ہماری وہ جو NRO تھا اسے ختم کر کے تو ہمیں ڈرانے کی کوشش تھی, اور ہمارے ساتھ جو پولیٹیکل فورسز بیٹھی تھی وہ ہمیں انڈر پریشر رکھنا چاہتی تھی کیونکہ ان کی گانٹ سانٹ تھی جسٹس افتخار کے ساتھ. تو وہ سمجھتے تھے اگر ہم احتساب کے قوانین کو ٹھیک کریں گے یا ختم کریں گے تو کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا, جو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی. آپ کو پتا ہے کالا کوٹ پہن کے جانا اور سارا معاملات اس کے سامنے تھے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اس لیے نہیں, ہمارے سامنے 2 راستے تھے, ہم آئین کو ٹھیک کریں یا احتساب کے اوپر ہم آئین کو ٹھیک کرنے کی جو قوت رکھتے ہیں وہ ختم کر دیں. ہم نے آئین کو بہتر کرنے کے لیے لیکن باوجود اس کے نہیں سر ایک سوال ساتھ, لیکن ضروری ہے یہاں پہ کہ باوجود اس کے کہ آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ نے NRO بھی تو ایک طے کیا, اس پہ بھی تو آپ نے ایگری کیا, اور ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا جس کو آپ آج تک ملٹری ڈکٹیٹر کہتے چلے آئے ہیں. دیکھیے NRO جس کے ساتھ ہم نے کیا یہ تو ہماری فتح تھی کہ جس شخص نے ہمارے خلاف کیسز بنائے اس نے مانا کہ وہ غلط تھے, اور یہ NRO کرنا کوئی نہیں. ہم نے تو دیکھیے اسے نیگیٹو بنانا تو پروپیگنڈا ہے نا. NRO تو ادھر بھی ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی. NRO کون کر رہا تھا, مجھے بات تو NRO کون کر رہا تھا, NRO کون کر رہا تھا, وہ جماعت, میری بات تو سن لیں, وہ جماعت کہہ رہی تھی جس کے بانی چیئرمین کو پھانسی دی گئی, جس کی اس وقت کی چیئر پرسن کو 10-11 سال عدالتوں کے اندر اگیدا گیا, جس کے دوسرے لیڈرز کو جس میں سر فہرست آصف علی زرداری تھے 10 سال میں جیل میں رکھا ہوا تھا. ہمیں تو کون سا دیکھیں نا سزائیں بھی دے لیتے, تو کیا ہمیں پھانسی دینی تھی, کیا ہمیں 11 سال رگیدنا تھا, کیا 10 سال ہمیں یا 14 سال سزا دینی تھی. دیکھیے شہزاد صاحب یہی تو بات ہے پولیٹیشین کا. ایک چیز ایکسپلین کر دیں بیرسٹر صاحب, بس ایک چیز مختصر ایکسپلین کر دیں پھر آگے بڑھتا ہوں, کہ آپ کی جماعت جو اب سیاسی مہم چلا رہی ہے یا آگے چلائے گی, کیونکہ آگے ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر سیاسی اور بڑھ جائے گا, تو یہ جو احتساب کا نعرہ ہے یہ ہمیں نظر سننے کو نہیں ملے گا کم از کم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے, رائٹ؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنایا, لیکن ایک بات ہے ہم چاہتے ہیں احتساب ضرور ہو, ہم یہ نہیں کہتے احتساب نہ ہو. احتساب سب کا ہو, اس میں پولیٹیشین بھی ہوں, اس میں جنرلز بھی ہوں, اس میں ججز بھی ہوں. جس طرح کوئی جنرل یہ کہے حمید گل کہ میں نے پولیٹیکل پارٹیز میں پیسے بانٹے ہیں, میں نے IGI بنایا ہے تاکہ میں ایک پولیٹیکل فورس کو روک سکوں, میں نے ریاست کا سرمایہ استعمال کیا ہے رشوت کے طور پہ, تو کیا احتساب ان کا ہونا چاہیے جن کا راستہ روکا گیا تھا یا جس نے روکا تھا. ویری رائٹ, پوائنٹ ویل ٹیکن. ڈاکٹر رحیم صاحب, یہ بھی بات ساؤتھ افریقہ کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, یہاں پہ بھی بڑی باتیں ہوئی, لوگوں نے مشورہ دیا کہ ضرورت ہے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی, ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کریں اور وعدہ کریں کہ اب نے آگے اس قسم کی غلطی نہیں کرنی اور آگے بڑھیں. ہمارے ملک میں کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آنیسٹلی میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں آپ کو سب سے پہلے ٹروتھ ڈسکور کرنا پڑے گا یا انرتھ کرنا پڑے گا یا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کیا ہم یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں کہ XYZ کرپشن میں انوالو رہا ہے یا XYZ نے کرپٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ آنسر از نو. کوئی نہیں اس کو مانے گا.
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل احتساب کے نعرے کو، میری اوپینین ہے، پرسنل اوپینین، اگنور کر دیں. اس کی وجہ ہے کہ کرپشن آپ کا مسئلہ ہے، کرپشن میرا مسئلہ ہے، کرپشن اس ملک کے ہر مڈل کلاس کا، ہر غریب آدمی کا مسئلہ ہے. ایکسپلائٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں اتنی چارم ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ہم آگے احتساب کریں گے، پیٹ چیر کے نکال کے لائیں گے، غریب کو ہوپ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی 50,000 روپے والے پر ٹیکس لگائیں. اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، لگا سکتی ہے، لیکن کیا 50,000 روپے والے کا گزارا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ ابھی وہ روٹی زندگی کھا سک رہا ہے؟ تو وہ یہ امید کرتا ہے کہ احتساب ہوگا، ان کا پیٹ چیر کے جس نے بھی لوٹا ہے وہ اکراس دی بورڈ ہوگا، ہارجنٹل ہوگا، ورٹیکل ہوگا، اور اس میں سے جو آئے گا اس کے مجھے ریلیف ملے گا. لہذا یہ بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے. اس لیے ہر دور میں یہ نعرہ بکا ہے. طے یہ کرنا چاہیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بجائے کہ ایک فیئر، ٹرانسپیرنٹ، اکراس دی بورڈ، ہارجنٹل اور ورٹیکل احتساب ہو. اکراس دی بورڈ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اکراس دی بورڈ اس میں کوئی ہولی کاؤ نہیں ہونی چاہیے. میں نے لوٹا ہے مجھے پکڑیں، آپ نے لوٹا ہے آپ کو پکڑیں. جس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس نے اس ملک کے غریب کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور فارمولہ بڑا آسان تھا، who is living beyond his mean، اس کو کہیں گے آگے بتائے. لیکن پرابلم یہ ہوا کہ وچ ہنٹنگ شروع ہو گئی، جو میرے باقی دوستوں نے بھی سیاستدانوں کی، جی ان کی وچ ہنٹنگ شروع ہو گئی. اور چلے وچ ہنٹنگ بھی کی تھی تو ایٹ لیسٹ اس کی کرتے جس نے لوٹا ہوا تھا، اور اس پہ پھر ثابت بھی کرتے، تاکہ لوگوں کو کچھ نظر آتا اور احتساب سے ایک. اچھا لیکن ایک سوال آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تو جسٹس طارق کھوسا صاحب نے ایک بالزک جو ایک رائٹر گزرے ہیں ان کا ایک جملہ لکھا کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچیون دیر از اے کرائم، اور یہ بڑا چلا، میڈیا نے اس کو بہت چلایا. اسی عدالت میں ایک سابق چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کا کیس چل رہا تھا کہ جس میں کہا گیا کہ انہوں نے 900 ملین کے اثاثے بنائے ہیں، اور وہ کیس پھر انڈر دا کارپیٹ شیڈ چلا گیا، اس پہ کوئی آگے بحث نہیں ہوئی یا اس کو ایگزونریٹ کر دیا، جو بھی اس کو نام دیں. سو پھر جب آپ بات کرتے ہیں کراس دا بورڈ تو پھر لوگ کیسے بلیو کریں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس بات پہ کنسنسس کر کے کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. وہ جو بھی تھا کیوں انڈر کارپیٹ چلا گیا؟ نہیں جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن کا ہو رہا تھا اگر ان میں سے بھی کسی کو ہوتا نظر نہیں آتا تو پریزمپشن یہ ہے کہ یہاں ہر بندے کو صرف وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ایک کوئی ایسا ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہو، ایک پروسیس سے گزار لیں. جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ جی وائٹ کالر کرائم میں پہلے اریسٹ کی ضرورت کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں پہلے اریسٹ ہوتی ہے وہ آپ نے ایک پوری بہت ڈیٹیل دی ہے، کوئی کتنے ماہ اندر رہا، کوئی کتنے سال اندر رہا، اور اس کے بعد کیس ثابت نہیں ہوا. وائٹ کالر کرائم میں انویسٹیگیٹر کی ذمہ داری ہے وہ اپنا میٹیریل کلیکٹ کرے، عدالت میں لے کے آئے. ہاں if someone is sitting on a smoking gun وہ ریکور کرنی ہے تو اس کے لیے فور ٹائم بینگ جو بھی کوئی اریسٹ کا ایک پروسیس ہے فور سرٹن پیریڈ ہو سکتا ہے. آپ اس کی موومنٹ ٹو لیو دی کنٹری اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا مقصد صرف یہ ہوگا، اور اس لیے یہ مس یوز ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے 2 سال کے لیے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، میری کسی نے ضمانت بھی نہیں لینی، اور بعد میں نے پھر بری بھی ہو جانا ہے، تو میں کہوں گا اچھا بتاؤ یار مجھ سے چاہتے کیا ہو. تو جب یہ خوف نہیں ہوگا کہ جی unnecessary arrest ہوگی، unnecessary harassment ہوگی، prosecution needs to stand on his legs نا جی. اس نے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہے، اس نے اپنا کیس ثابت کرنا ہے، اور وہ جو ثابت کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، وہ ڈیفینس کاؤنسل کو اٹھا کے جو ہے اپنا پروسیکیوشن وٹنس رکھ دیتے ہیں. حافظ احسان کھوکر صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک بالکل نئے نظام کی ضرورت ہے، نئے نظام تو آپ نے خود ابھی کہا کہ 3 مختلف ادوار آئے اکاؤنٹیبلٹی کے. اس سے پہلے جب سیف الرحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ابھی جنرل مشرف کا، اور وہی پھر آج تک چلے آ رہا ہے. اس میں ترامیم بھی ہوئی جو پچھلے کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے وہ ان کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا. اب نئے پیرلل سسٹم کھڑا کرنا آپ کے خیال میں کتنا مناسب رہتا ہے کہ ایک ایگزسٹنگ سسٹم ہے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک ہسٹری ہے، کیا اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ دیکھیں شہزاد بھائی، بات یہ ہے کہ 3-4 چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے. وہ انڈرسٹینڈ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا، ٹرانسپیرنسی کا ہونا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کی باڈی کے لیے سانس لینا.
اگر کسی جگہ ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی کوئی بھی جو سیکٹر ہے ملک کا وہ آگے نہیں جا سکتا. نہ اس کے اندر رول آف لا آئے گا, نہ اس کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ آئے گی, نہ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی رینکنگ بہتر ہوگی, اور نہ ہی آپ کے ملک کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی سے. اکاؤنٹیبلٹی جہاں ایک فائدہ یہ دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص کرپشن کے اندر انوالو ہے اس کو پکڑتی ہے, سزا دیتی ہے, اس کو دوسرے لوگوں کے لیے ایگزامپلز بناتی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایز اے ڈیٹرنس کے طور پہ بھی کام کرتی ہے کہ اگر کوئی اس ملک کے اندر کرپشن کرے گا, پکڑا جائے گا, اسے سزا ہوگی, وہ جیل کے اندر جائے گا اور اس کے جتنے ایسٹس ہیں ان کو آپ کانفسکیٹ کریں گے. اب جب یہ 2 pronged اسٹریٹجی کام کرتی ہے تو پھر ایک افیکٹو سسٹم جو ہے وہ آتا ہے. اب اس کو اگر ایگزامن کر لیں پوری دنیا کے اندر تو جہاں جہاں آپ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں گے کہ جس کے اندر افیکٹو پروسیکیوشن ہے, افیکٹو انسٹیٹیوشن میکانزم ہے, افیکٹو اس کے اندر لا کی پروویژنز اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, افیکٹو اس کے اندر ٹرائل کا ایک میکانزم ہے, اور الٹیمیٹلی ایک ٹائم بانڈڈ کے اندر اس کیس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ دنیا کے اندر ہر کیس کو ہاتھ نہیں ڈالتے, وہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور کے اوپر 5 سے 10% لوگوں کو کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی بنتی جاتی ہے تو آپ کی رینکنگ جب بہتر ہوتی ہے تو ملک کے اندر کرپشن کے جو ونڈوز ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں ایریاز میں بھی کام نہیں کیا. اگر ہم لیجسلیشن پہ بات کر کے جائے تو نیب کا لا اگر لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی, اگر کسی بندے نے کرپشن کر لی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا ایک میکانزم تو ہے, لیکن اس میکانزم کو جب آپ امپلیمنٹیشن کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی آبزرویشنز بھی آتی ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. دوسرا اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو لیجسلیٹو سسٹم ہے اس کے اندر بھی یہ ول نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو ٹھیک کرنا. آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف کا جو دور تھا وہ 99 سے لے کے 2007 تک آیا. اب 2007 کے اندر جب وہ گیا اور 2008 کے اندر الیکشن آئے تو 8 سے لے کے اگر آپ 23 تک جائیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 15 سال اس ملک کے اندر بنتے ہیں. اب اس 15 سال اس ملک کے اندر دیکھیں تو اگر کوئی گورنمنٹ کے اندر تھا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا جو سارا سینٹرل پوائنٹ تھا وہ ہوتا یہ تھا کہ میں اپنا چیئرمین نیب کس طرح لگاؤں, اور اس کے بعد میں اپنا پروسیکیوٹر جنرل کس طرح لگاؤں, اور اس کے بعد اگلا سینٹرل پوائنٹ تھا کہ وہ اچھا ابھی پوائنٹ ٹیکن, یہ بھی بیرسٹر عامر حسن اور ڈی جی صاحب نے بھی بات کی تھی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اور کیا یہ ممکن, نہیں میں اس پہ نہیں جا رہا جی, میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں اس کو ہم ایڈمٹ کریں, جس سے غلطیاں ہوئی ہیں, چاہے سیاست دان ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں, اور کہیں کہ یہ غلطیاں ہم نے نہیں کرنی اب کیونکہ ملک کی ایسی حالت ہے کہ ہمارے پاس مزید غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم غلط طور پہ جو ساؤتھ افریقہ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. کرپشن کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کرپشن جو ہے وہ ایک آپ کا اوفینس ہے, سوسائٹی کا جرم ہے. جس نے پیسے بنائے ہیں, ایسٹس بیونڈ دا مینز بنائے ہیں, وہ چاہے 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد بھی اگر پکڑا جاتا ہے, وہ چیزیں آتی ہیں, تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کرے اور اس کو سزا دے اور اس کو سارے ایسٹس. نہیں تو پھر آپ نے پلی بارگین کا قانون کیوں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں ایکس اماؤنٹ آف منی جو ہے اس میں سے دے دوں گا اور پھر اس کے بعد ٹھیک ہے آل گڈ. دیکھیں جو پلی بارگیننگ کا لا تھا اس کے اندر جو ایک آئی تھی, اس کی ایک وجہ آئی تھی اور اس پہ بڑی ججمنٹس بھی آ گئی ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آپ کو پروسیکیوشن سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں اور میں یہ پیسے آپ کو واپس دیتا ہوں, تو ٹھیک ہے پیسے واپس لینے چاہیے اس چیز کے اندر. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اس کو آپ سرٹن پیریڈ کے لیے نوکری کے اندر تھا یا دوسری چیزوں کے اندر تھا, آپ کو ڈسکوالیفائی کر لیں. اب شہزاد بھائی ہوا یہ ہے جو میں آپ کو بار بار اس چیز کے اندر کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن ایک منٹ ادھر سے آگے نہ بڑھیں, ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں. بیرسٹر صاحب, حافظ صاحب اسے ایکسپلین کر دیں ذرا. جی اسے ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے پلی بارگین کی بات کر رہے ہیں. ماضی میں کتنے بے تحاشا کیسز ہیں کہ اگر ایک شخص نے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی کرپشن کی ہے تو اگر وہ بارگین کرنے جائے گا تو شاید وہ 10,000 روپے دے کے اپنی پلی بارگین کی ڈیل کمپلیٹ کر لے اور باقی 90,000 پہ وہ عیاشی کرے. ایسے مثالیں بہت سی آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی. نہیں میں دیکھیں نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ساری ڈسکریشنری پاور تھی آپ نے ایگزیکٹو یعنی کہ نیب کو دی ہوئی تھی.
پھر آپ نے اس کو اٹیچ کر دیکھیں نا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں مطلب میں ایک ریفرنس کا آپ کو ذکر کرتا ہوں, اس کے اندر آیا کہ جی 372 بلین جو ہے اس کے اندر اسٹیٹ کو لاس آیا ہے, یا اس بندے نے کرپشن کی ہے, یا جو نام بھی اس کے اندر دے لیں. اب جب آپ پری مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ اس کو کیومولیٹو لاس کے اندر جب آپ لے کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ جو ہے 2 کروڑ روپیہ دے دیں تو آپ چلے جائیں اس چیز کے اندر. اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کا سسٹم یا آپ کی لیجسلیشن یا وہ ساری چیزیں ہیں, یہ کام تو پارلیمنٹ کا نا اس کو ایڈریس کرے. اب اگر پارلیمنٹ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا تو ایک اس کے ساتھ آپ کے ملک کے اندر پرابلم کیا آیا کہ آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس تھا وہ رکا, آپ کے بیوروکریٹ نے بھی کام چھوڑ دیا, آپ کے جو منسٹرز تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا اس ڈر کی وجہ سے. اور اب نوبت اس ملک کے اندر یہ آ گئی کہ نہ آپ کے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرنے آئے اور ایک ڈر آ گیا. اب اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اب آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ اب ایک SIFC بنی ہے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے, وہ بھی اس ایشو کا ایڈریس ہے کہ بھئی ٹھیک ہے لا تو آپ کا موجود ہے, لیکن ہم ان ساری چیزوں کو ایک فورم کے اوپر لے جاتے ہیں, اس میں سیکرٹریز ہوں, منسٹرز ہوں, ڈیبیٹس ہوں, ڈسکشنز ہوں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. تو کسی حد تک جو آپ کا اس ملک کے اندر اکنامک ڈیسیژن میکنگ رکا ہوا تھا ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کرپشن جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے اس ملک کے اندر سٹرینٹنڈ میجرز جتنی دیر نہیں لیں گے آپ کے ملک وہ کیا میں بیرسٹر عامر حسن صاحب اگر آپ ایگری کرتے ہیں حافظ صاحب کی اس گفتگو سے تو وہ میجرز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو اس طرح ایگری نہیں کرتا کہ ایک یہ جو ہمارے ذہن سازی کی گئی ہے 75 سال کے اندر کہ لوٹ لیا, کھا لیا, فلاں کر لیا. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ احتساب کا نظام ہونا چاہیے, اسے نعرہ اور بیانیہ نہیں ہونا چاہیے, اور اسے انتقام کے لیے ایک ٹول نہیں ہونا چاہیے. 75 سال میں یہ ٹول ہی رہا ہے. ابھی بھی جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹول کی باتیں ہیں نا, قانون تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے کوئی اچھا قانون. اسی قانون کو آپ نے استعمال کیا ہے انتقام کے لیے, جس پہ سپریم کورٹ بھی چلائی ہے کہ یہ قانون غلط استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے قانون نہیں ہے. وہ سیف الرحمان والا ہوتا یا وہ جنرل مشرف والا ہوتا, کیا وہ نیک نیتی سے قانون بنایا گیا تھا کہ ملک کے اندر کرپشن روکی جائے؟ نہیں, وہ سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, تب بھی اور آج والا بھی. تو میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں کی جا رہی کہ آپ کرپٹ کسی کو چھوڑ دیں, وہ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ایک خاص جن پہ سیاست دانوں پہ آپ کی نظر ہے کہ کرپٹ انہی میں پیدا ہوتے ہیں. کرپٹ تو آپ کی پوری سوسائٹی ہے, آپ کا میٹر ریڈر, آپ کا کانسٹیبل, کون آپ کا کرپٹ نہیں ہے؟ آپ کا یہ جو ریڈی لگواتا ہے کارپوریشن کا جو اسے بھتا لیتا ہے, کون کرپٹ نہیں ہے؟ یہاں پہ کرپٹ کہنے کی عادت ہے, گریبان میں جھانکنے کی عادت نہیں ہے. سارے کرپٹ ہیں. جو وکلا کرپشن کا تحفظ کرتے ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں جب کروڑوں روپیہ فیس لیتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے اس بات یہ ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی جماعتوں نے مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور COD سائن کیا, آپ کے سابقہ آرمی چیف نے مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم نے سیاست میں انٹرفیئر کیا, اب ہم پولیٹیکل رہیں گے. آپ کا آج کا چیف جسٹس آف پاکستان مان رہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم نے اپنی کرپشن کو نہیں دیکھا, ہم نے مارشل لاؤں کو تحفظ دیا. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ تقریر کے لیے سچ نہ بول, ملک کو بہتر کرنے کے لیے سچ بولیں. اب آپ جب یہ بات کرتے ہیں, بات سن لیں شہزاد صاحب, مجھے بھی ٹالریٹ کریں, میں نے 20 منٹ مسلسل بات سن. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیجیے گا. مجھے بھی موقع. جی آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکیں, یہ کریں, تو یہ کیسے ہوگا کہ یہ بات تو اگر زیادہ دور نہیں جاتے کہ ہم پچھلے 20-22 سال سے, اگر 2008 سے لگائیں آپ, تب سے سنتے چلے آ رہے ہیں, کیونکہ سیاسی حکومت کا تسلسل تو چلتا رہا, کوئی اس میں ایسی انٹرونشن نہیں ہوئی, باوجود اس کے کہ آپ جو مرضی بات کہیں کہ آپ کو کام کرنے نہیں دیا گیا. لیکن یہ باتیں ہم نے بہت سن لی ہیں. آپ سے سوال ہے, کیونکہ آپ نے آگے حکومت بنانی ہے, ملک کی باغ ڈور چلانی ہے, پبلک فگر ہے, لوگوں کے ووٹ سے آتے ہیں, تو سوال آپ سے ہی ہوگا. دیکھیے شہزاد صاحب, میں سیاست دانوں کو کوئی تحفظ نہیں دینا چاہ رہا. سیاست دانوں کے اندر بھی کرپٹ لوگ شامل ہو چکے ہیں, جیسے کہ ہر پروفیشن کے اندر, ہر بزنس کے اندر. جس ملک کے اندر, جس سماج کے اندر یہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ منافع کمانا ہے, بھلے دوسرے کا جتنا مرضی حق مارا جائے, تو کرپشن تو آپ کی رگ رگ میں دوڑ رہی ہے نا. تو میں کیسے کہوں کہ پولیٹیشنز کے اندر کرپٹ لوگ نہیں ہیں؟ بالکل شامل ہوئے ہیں, انہوں نے پیسہ بھی بنایا ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک قانون چاہیے جو سب کے لیے ہو, جس میں ساروں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہو, جہاں پہ یہ نہ ہوتا ہو کہ ایک مخصوص لوگ جو ہیں
وہ تو بار بار رکے دے جائیں، لائے جائیں، کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں اور دوسرے لوگوں کو مکمل استثناء حاصل ہو. میں اس کی بات کر رہا ہوں. اپنے دور حکومت میں آپ یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے دور حکومت کی بات نہیں ہے. میں آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت ہے. میں نے مثال دی، ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے چیف جسٹس فل کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ جو لگی تصویریں ہیں ان میں سے اکثریت نے تحفظ دیا ہے مارشل لاؤں کو. تو یہ سچ تھا نا. آپ کے جانے والے آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں اے پولیٹیکل رہنا چاہیے تھا، ہم نے جو تجربات کیے اس نے ملک کو مصیبت میں ڈالا. یہ بھی ایک سچ تھا نا. بحیثیت وزیر اعظم، جی بحیثیت وزیر اعظم سیاست دان یا اس کے لوگ تو آپ سے سوال کریں گے نا، یا اپنا غصے کا اظہار کریں گے کہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سب سے کریں گے. وہ تو آپ سے کریں گے نا. سیاست دان کا تو احتساب ہوتا ہے. میں پھر کہوں اگر سیاست دان اکیلا قانون بنائے گا یا اس پہ ایگری ہوگا تو پھر وہ قانون کو یہ ایک اور طرف ڈیبیٹ چلی گئی. افتخار چودھری نے واپس کر دیا تھا. ٹھیک میری بات سنیں جی، میں نے سب کو سنا ہے، مجھے بات سن لینے دیں پلیز. بیرسٹر صاحب فنش کر لیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ فنش کر لیں جلدی، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سارے مان رہے ہیں کہ ملک کے اندر قانون کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سارے ادارے بیٹھے، سیاستدان، پارلیمان، اس کے بعد آپ کی سپریم کورٹ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، اور ایک قانون بنائے. یہ نہیں کہ میرا احتساب سارے کریں گے اور اپنا احتساب صرف میں کروں گا. This is very important. اب یہ بات آ گئی، اس پہ میں اس پہ ٹیک لے لوں ذرا. ڈاکٹر رحیم صاحب، یہ بڑی اہم بات اور بار بار ہوتی ہے، لیکن یہ کس شکل میں نکلے گی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ اگر سمجھا سکیں کہ قانون جو ہے قانون سازی پارلیمان نے کرنی ہے، لیکن جب بیرسٹر صاحب جیسے لوگ یا سیاستدان کہتے ہیں کہ سب کو بیٹھنا ہے، عدلیہ بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، سیاستدان بھی ہو، پارلیمان بھی ہو، سارے ریاستی ادارے ہوں، تو یہ کس فارمیٹ میں، کس شکل میں، کہاں بیٹھیں گے، کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پروفیشن سے تعلق ہے. ہم تینوں لکیلی جو ہیں وہ لیگل فٹرنیٹی کے پارٹ ہیں. ان سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک طرف ہم ٹرائکاٹمی آف پاور کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لیجسلیشن جو کہ پارلیمنٹ کا ڈومین ہے اس میں سارے بیٹھیں. تو یہ بات، لیکن وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. نہیں، جب لیجسلیشن بنتا ہے اور وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں پھر اس بات کو مان لیں، کسی جگہ پہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، کہیں پہ نہیں ہو سکتا، اس ہسٹوریکل کانسیپٹ کو پھر مان لیں کہ there is no trichotomy of powers. پریکٹیکلی یہ کیسے مان سکتے ہیں جبکہ آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا؟ نہیں تو پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لیجسلیٹر لیجسلیشن اس وقت کرے گا جب چیف جسٹس بھی یا ججز بھی ساتھ بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھے، ایگزیکٹو بھی ساتھ بیٹھے، تو پھر حضور ٹرائکاٹمی آف پاورز تو نہ ہوئی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، اچھا دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں لاسٹ 2 منٹ سے جلدی سے پھر آگے بھی جانا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ آتا ہوں، کہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ دیواروں پہ جو تصویریں لگی ہیں انہوں نے ٹروتھ بول دیا. اوکے، آرمی چیف کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے کہا جی ہم مداخلت کرتے رہے، ادارے اس سے خرابیاں پیدا ہوئیں، انہوں نے ٹروتھ بول دیا. تو جو تیسرا پارٹ ہے اس کا ٹروتھ کون بولے گا؟ پہلے تو پھر یہ طے کریں نا کون سا وہ پہلے بول چکا ہے سی او ڈی میں. جناب مجھے ذرا موقع دے دیں شہزاد صاحب. لاسٹ 2 منٹ سے حافظ صاحب کے پاس بھی جانا ہے. بیرسٹر صاحب آپ پوائنٹ کلیئر کر دیں اپنا. بات یہ ہے کہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کوئی لیجسلیشن کرتی ہے تو ججز اپنا احتساب نہیں کرنے دیتے. چلیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مطلب اس کی امپلیمنٹیشن کا کوسچن جو آپ نے ریز کیا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایگری کریں اور پاورز ویری رائٹ. حافظ صاحب کوئی سر کہ ہمارا احتساب اس قانون کے تحت ہوگا. حافظ صاحب کوئی لاسٹ کامنٹ. میں اس کو کوئکلی اس طرح کرتا ہوں کہ چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایک جنرلٹی کے اندر بات کرتی ہیں، یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہو جائے تو بہتر ہے. بہتر یہ اس چیز کے اندر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اپنی اکاؤنٹیبلٹی ڈرافٹ لیجسلیشن جو ہے وہ لے آئے اس چیز کو.